अस्सलाम वालेकुम जी। आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 950 पॉइंट गिरी है। स्टॉक मार्केट ने हाई टच किया था, 49,000 को क्रॉस किया था, 49,200 पे गई थी, लेकिन टच करके वहाँ से नीचे भाग आई। 6 साल का जी, पिछले 6 साल में हाईएस्ट लेवल उसने टच किया था। मार्केट नीचे को भागी और नीचे को भागती जिस स्पीड से ऊपर गई थी उसी स्पीड से आ गई। स्ट्रेंथ उसकी वजह ये करार दी जा रही है जी कि प्रॉफिट टेकिंग हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। लेकिन इसके साथ एक और भी बात है कि इस वक्त अफवाहें ये गर्दिश कर रही हैं कि जैसे ही केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी वो रुपए की कीमत गिरा के 350 पे ले जाएगी। ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं मार्केट के अंदर। अगरचे मेरा दिल तो नहीं मानता, क्योंकि इससे फिर अफरात ज़र का एक तूफ़ान बर्पा हो जाएगा। मेरा मतलब है जो कंज्यूम करते होते अब्जॉर्ब होते 3 इकमाल लग जाएंगे, तो इसलिए ये अहमकाना इकदाम होगा। लेकिन अगर जो कि इसरार कर रही है हमारी फ़ौजी जनता उसको अब्दुल हफीज़ शेख को लगाने के ऊपर, वो अपना मुनीर अकरम नहीं छोड़ रहे अभी तक। उसको उन्होंने मुस्तकिल मंदूब लगवाया हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा में। तो हफीज़ शेख तो उससे ज़्यादा यंग असासा है ना, यंग स्ट्रेटजिक एसेट है ना हमारे पाक फ़ौज का। तो वो उसको कैसे कर देते हैं। वैसे भी उसको बुला के गुज़िश्ता 4 माह से इस्लामाबाद में ठहराया हुआ है, प्रोटोकॉल उसको दिया हुआ है, गार्ड्स दिए हुए हैं उसको जो एस्कॉर्ट करते हैं। हुमायूं गौहर साहब के घर पे जब भी उसने जाके खाना होता है, एक ही बंदे से वो मिलता है हफीज़ शेख इस्लामाबाद के अंदर। तो जब भी उन्होंने खाना होता है तो बाकायदा प्रोटोकॉल लगता है, उनके गार्ड्स आगे पीछे शूं करके जा रहे होते हैं। तो इतना प्रोटोकॉल जो है वो क्यों दिया गया है, इसीलिए दिया गया है ना। को मैं सीक्रेट खबर तो नहीं दास देती। वो यार अमरीकी नेशनल ही गए भाई, उसे अमरीकी नेशनल ही समझ के गार्ड दिए गए। उसे हो सकता है कि वो गार्ड्स उसको अमेरिकन एम्बेसी ने दिया हो, मैंने की पता। मेरे पास तो ये खबर है कि हुमायूं गौहर साहब के घर वो आते हैं खाना खाने के लिए। खैर जनाब, ये रुपए की जो है उसके अंदर अभी इंटरबैंक के अंदर फिर वो 287 क्रॉस कर गया। पिछले दिनों कुछ इम्प्रूवमेंट हुई थी, लेकिन 287 से ऊपर ट्रेड हो रहा था इंटरबैंक के अंदर। इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो चाइना का डाटा वीक आया है डिमांड का, तो उसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी सी नीचे को गई हैं। ज़ाहिर है ऑयल की मार्केट नीचे जाती हैं तो उसके साथ ही LNG और LPG की प्राइसेस भी नीचे को चली जाती है, लेकिन मार्जिनल सी नीचे को गई हैं, क्योंकि चाइना बिगेस्ट कंज्यूमर है। दुनिया में चलने वाला जो है ड्रा मटेरियल का हर बहरी जहाज़ जो है 3 में से 1 की जो मंजिल होती है वो चाइना होती है और 1 की मंजिल इंडिया होती है, बाकी एक पूरी दुनिया को, दीगर ममालिक को। मैं कल एक बंदे से बात कर रहा था, मैंने कहा यार देखो, हम जब अमेरिका का मीडिया देखते हैं, जब उनका बयानियाँ सुनते हैं या उनकी डिस्कशन सुनते हैं, तो हमें महसूस होता है यार ये कोई नई दुनिया ही की बातें कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो इमरान खान पिंकी पिन्नी अलीमाबाद जी इमरान खान, इसी से बाहर नहीं निकला गुज़िश्ता 10 साल से हमारा मीडिया। ठीक है, अब माशाल्लाह जिन लोगों को इमरान खान फीड करके पाला गया था, अब वो बड़े भी हो गए। तो हमारे यहाँ कोई लॉजिकल, कोई काम की, कोई डेवलपमेंट की, कोई लोगों की ज़िंदगियों की आसानियों की कोई डिस्कशन ही नहीं है। ठीक है ना, तो फिर क्या किया जा सकता है। चलते हैं जी, आज के ये थी इकॉनमी की कुछ खबरें, मैंने कहा आपको अपडेट मैं दे दूं। अब हम जनाब आज के फीडबैक की तरफ चलते हैं। कल फीडबैक गुआच गया सी। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं इब्राहिम बात कर रहा हूँ पेशावर से। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि HPFC या बैंकों के मॉर्गेज के अलावा कोई ऐसा तरीक़ाकार या कोई इदारा हो जो कि घर के लिए, घर ख़रीदने के लिए या बनाने के लिए कर्ज़ा दे, उसका मार्कअप रेट जो है निस्बतन कम होता हो। मेहरबानी इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। इब्राहिम भाई, जितना हायर इंटरेस्ट रेट हो गया है और मज़ीद होने जा रहा है, मैं अगर आपका मुखलस हूँ तो मैं आपको हाथ जोड़ के अर्ज़ करूँ कि किसी बहन भाई से, किसी दोस्त अहबाब से मांग के बना लें घर। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो मत बनाएं यार। 22% बेसिक इंटरेस्ट रेट हो और उसके अंदर 3% बैंक अपना खर्चा डाल दे, 25% में घर वारा खाता है।
اور کوئی ایسا ادارہ ان دو کے علاوہ نہیں ہے. HBFC تو ویسے بھی ڈیفنکٹ ہو گیا ہوا ہے اور کمرشل ریٹ کے اوپر ہی آپ کو قرضہ ملنا ہے. ہاں اگر آپ کی انکم 30,000 روپیہ یا اس سے کم ہے مہینے کی تو پھر آپ کو اخوت والے، آپ نے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہیں، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جگر ہیں اپنے، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو ہیں وہ 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک کا انٹرسٹ فری قرضہ دیتے ہیں آپ کو گھر بنانے کے لیے. یا گھر تو کیا بننا ہوتا ہے، وہ کمرہ شمرہ ایک کمرہ بنانے کے لیے اتنا ایک خرچہ وہ دیتے ہیں آپ کو، اور وہ قابل واپسی ہوتا ہے میرا خیال 12 ماہ میں یا 24 ماہ کے اندر. ٹھیک ہے، تو آپ اپنی انکم بریکٹ کو اور ری پیمنٹ، اور وہ انٹرسٹ فری ہوتا ہے، اس میں کوئی سود نہیں لیا جاتا. تو اخوت فاؤنڈیشن ہے، آپ موبائل کے اوپر اخوت فاؤنڈیشن لکھیں گے ان کا آ جائے گا. ان کا آپ کی قریبی مسجد کے اندر ہی دفتر ہوگا، یا آپ کے اس علاقے کی ایک بڑی مسجد کے اندر ان کا دفتر ہوگا. وہ مسجد سے آپریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم بلا سود کام کرتے ہیں، تو مسجد ہمارا ہے، مرکز ہے، تو وہ مسجد سے آپریٹ کرتے ہیں اور پھر وہیں سے اپلیکیشن، اور اس کے لیے زیادہ کوئی تصدیقات کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ جو وہاں کے امام صاحب ہوتے ہیں وہ ایک آپ کی تصدیق کرتے ہیں، ایک کوئی اور آپ کو تصدیق چاہیے ہوتی ہے، تو آپ کی اپلیکیشن آگے بھیج دی جاتی ہے اور ودن 1 ویک آپ کو ہاں یا نہ میں جواب مل جاتا ہے. اگر وہ مل جائے تو وہ لے لیجئے. بڑے قرضے کی طرف اس وقت جانا ایڈوائزیبل نہیں ہے. حکومت نے اس سال 11 ٹریلین کا قرض لینا ہے. 11 ٹریلین کا مطلب ہوتا ہے 1000 ارب روپیہ 1 ٹریلین میں ہوتا ہے. تو 11,000 ارب روپیہ حکومت نے بینکوں سے قرض لینا ہے. بھائی اتنا بڑا بارور حکومت کھڑی ہو تو میری جان آپ کو یا مجھے کون سا بینک منہ لگائے گا؟ وہ تو کہے گا تھڑے سے نیچے اتر، باہر نکل، باہر نکل، ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہیں قرض دینے کی، چل باہر نکل. اس لیے اخوت، بھائی میں تو آپ کو یہ سجیسٹ کر رہا ہوں، ڈاکٹر امجد ثاقب لکھیں گے آپ، اخوت لکھیں گے، اس کی ویب سائٹ آ جائے گی، وہاں سے دیکھ لیں آپ کے علاقے میں ان کا کون سا دفتر ہے، اس دفتر میں جائیں. سادہ سی ان کی درخواست ہوتی ہے، وہ اپلائی کریں اور انجوائے کریں. امید ہے ابراہیم بھائی آپ کی کوئری کا جواب میری طرف سے ہو گیا. جی السلام علیکم رضوان صاحب، سید طاہر حسین شاہ بات کر رہا ہوں گریس سے. آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا، ایک مشورہ لینا تھا. اگر موقع ملے ان 2 ملکوں میں سے کس ملک کا انتخاب کرنا چاہیے، جرمنی یا سویڈن کا؟ دونوں ملکوں میں میرے کانٹیکٹس ہیں. دیکھیے اگر تو آپ جو ہے وہ زیادہ سوشلائزیشن کے اندر بلیو نہیں کرتے اور آپ جا کے اس زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، آپ یہ ہمارے لوگ جو ہے وہ برطانیہ چلے جاتے ہیں، زندگی وہ میر پور کی گزار رہے ہوتے ہیں وہاں. ٹھیک ہے، امریکہ میں جا کے آباد ہو جاتے ہیں، زندگی وہ بورے والے کی گزار رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. سارے مسائل، سارے کنیکشن، سارے دکھ، سارے سکھ انہیں بورے والے سے آ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ وہ ایک اجنبی کی طرح رہتے ہوئے فوت ہو جاتے ہیں. کئی تو اپنی ڈیڈ باڈیز بھی واپس بھجواتے ہیں اپنے بائی شہر کے اندر. ٹھیک ہے، میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ جائیں تو پھر وہاں کی زندگی جئیں. ٹھیک ہے، اور اپنے اوپر اتنا زیادہ بوجھ نہ لا دیں. جتنی کی کیپیسٹی ہو رشتہ داروں کی، والدین کی مدد ضرور کریں، لیکن اس کو اپنے اوپر سوار نہ کریں جس میں سے 90% لوگوں نے سوار کیا ہوتا. اور اس کا نتیجہ بتاؤں کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے یوتھیاپا پن، کہ بندہ اپنے پچھلے مسائل کے لیے اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو اس معاشرے میں اس نے اپنی محنت سے مقام پیدا کرنا ہوتا ہے اپنا یا اپنے بچوں کے لیے، وہ اس سے محروم رہ جاتا. وہ مقام پیدا ہی نہیں کر پاتا. مطلب وہ محمد صادق نہیں بن سکتا. صادق کے ابا جی بس ڈرائیور تھے، وہ لائر بنا اور ساتھ میں لندن کا میئر منتخب ہو گیا. لندن دنیا کا شاندار ترین شہر، اور اس کا میئر محمد صادق ساڈا بھرا ہے. کیوں؟ اس نے اس زندگی سے رابطہ ختم کیا تو وہ وہاں پہ معزز بنا ہے.
اسی طرح وہ کینیڈا میں اس دن سب سے بڑا ان کا جو مشہور و معروف صوبہ ہے اس کا وہ بننے لگا ہے، کوئی صاحب جو ہے اس کے گورنر بننے لگے ہیں، وہ پاکستانی نژاد ہیں. وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا یہی ہوگا. اس نے یہ پچھلے راستے کاٹے ہوں گے کہ وڈی پھپھو جہی ہے وہ بیمار ہو گئی ہے، چھوٹی خالہ نو جڑا نا وہ فارا ہویا ہوا ہے تے پرجائی جیڑی ہے نا تہاڈی وہ ڈاکٹر نے اے دسیا. ہاں جی، تو مطلب کی ہوندا ہے کہ کچھ بھیجو. ان کا آپ کے بھیجے بغیر بھی گزارا ہو جانا، سمپل از دیٹ. ٹھیک ہے نا. پھر اب جب آپ اپنے آپ کو ان باتوں کے ساتھ الائیو رکھتے ہیں، جب ان رابطوں کے ساتھ الائیو رکھتے ہیں، تو پھر آپ وہ زندگی نہیں گزار سکتے. اگر تو آپ نے جا کے وہاں کی زندگی گزارنی ہے تو پھر سویڈن. آپ کے ہمسائے میں گورا رہتا ہے، کالا رہتا ہے، آپ کو اگر فرق نہیں پڑتا تو پھر سویڈن. ٹھیک ہے. آپ کی بچی سکارف پہن کے اور لانگ وہ کیا ہوتی اسکرٹ پہن کے جاتی ہے یا نہیں جاتی، آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا، پھر سویڈن. اور اگر آپ کو اس سے فرق پڑتا ہے تو پھر جرمنی، کیونکہ وہاں پہ آپ کو اپنی کمیونٹی کے لوگ نسبتاً زیادہ مل جائیں گے ان کی نسبت. یہ میرا تجزیہ ہے. وہاں پہ آپ کو اگر آپ کمیونٹی میں انٹریکشن بھی کرنا چاہتے ہیں، آباد بھی ہونا چاہتے ہیں تو یو کین. تو دونوں اپنی جگہ پہ اچھے ہیں. سویڈن ذرا زیادہ ہی الٹرا قسم کا سوشل ویلفیئر، عمر کا نظام وہیں پہ ہے نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کا سسٹم جو ہے وہاں پہ ہے نا سوشل ویلفیئر کا، وہ اس کو عمر سسٹم کہتے ہیں، تو وہیں پہ ہے. مجھے ذاتی طور پہ اگر موقع ملے تو میں تو سویڈن جانا پسند کروں. ٹھیک ہے. اور جو ہے ہاں ادھر یہ جو 1974 ہے، 7 ستمبر 1974 والے، انہوں نے بھی تو بڑا گن ڈالا ہوا نا جرمنی میں. اس لیے میں السلام علیکم دادا جی، میں عمر عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ ٹویٹر پہ اور آگے سوشل میڈیا پہ لوگ ریئل اسٹیٹ پر ٹیکس لگانے کی بات کرتے ہیں. بہت زیادہ اس بارے میں ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا. تو آپ کائنڈلی اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ ریئل اسٹیٹ سے کس قسم کا ٹیکس چاہتے ہیں. میں خود تھوڑا سا ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹس میں انوالو ہوں. تو جب بھی ہم کوئی پلاٹ خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں، اس کے اوپر سی وی ٹی اور دوسرا ٹیکس جو ہے وہ پے کیا جاتا ہے. ود ہولڈنگ ٹیکس بھی پے کیا جاتا ہے، سی وی ٹی بھی پے کیا جاتا ہے. جب سیل کیا جاتا ہے تو وہ کیپٹل گین ٹیکس بھی پے کیا جاتا ہے. تو اب یہ کس قسم کا ٹیکس کی لوگ بات کر رہے ہیں کہ لوگ اس سیکٹر سے کس قسم کا ٹیکس چاہتی ہے حکومت. اور دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم پنڈی اسلام آباد میں یہ چیز بہت زیادہ، خیر یہ دنیا کا ہی بڑا مسئلہ کہ ہیومن ریسورس جو لوگ ہیں وہ ان کی بڑی پرابلم ہے. تو آپ ایسی مجھے مطلب کوئی قسم کی ٹپس دے دیجیے کہ جس سے ہم بندے کو ہیومن ریسورس کو اپنے کاروبار میں، اپنی دکان میں یا کہیں پہ مینٹین کرنے کے لیے کوئی کیا ان کے ساتھ کیا کیا جائے. کیونکہ میری چھوٹی سی شاپ بھی ہے، تو وہ اس میں مجھے پرابلم یہ آتا ہے کہ جو بھی اسٹاف ہائر کیا جاتا ہے وہ 2 4 6 مہینے جب ان کو ٹرین کر چکتے ہیں تو وہ وہاں سے دوڑ لگا دیتے ہیں. تو اس بارے میں کوئی ہمیں ایسی ٹپ دیجیے کہ ان کو ریٹین کرنے کے لیے کیا کیا جائے. شکریہ. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے کاکے آپ بھی نہیں ہیں اور اتنا کاکا میں بھی نہیں. ٹھیک ہے. ہم جب بھی کوئی پلاٹ لیتے ہیں، جائیداد خریدتے ہیں، مکان خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنا سر ہم دیتے ہیں ریزرو پرائس کے اوپر یا جو ڈی سی ریٹ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، بہت ملٹیپل ٹائم بڑھا دیا ہے. مثلاً میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مارکیٹ میں ایک پلاٹ کی قیمت 1.5 کروڑ، آج بھی اس کا ڈی سی ریٹ جو ہے نا وہ 50 سے 70 کے درمیان ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو ٹیکس تو ہم 50 پہ ہی دے رہے ہیں نا یا 70 پہ دے رہے ہیں، 1.5 پہ تو نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. یہ جو ٹیکس لگانے کی بات کرتے ہیں وہ ایکچوئل مارکیٹ پرائس جس کے اوپر ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے، پھر اس میں آتی ہیں نا قباحتیں آتی ہیں. آپ کی بلیک منی جنریٹ ہوتی ہے کہ جناب اتنے پیسے جناب آپ مجھے کیش دے دیجئے گا، اتنے جو ہے وہ وایا بینک دے دیجئے گا. ٹھیک ہے. جو وایا کیش ہوتا ہے وہ بلیک منی ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ ٹیکس بچا رہے ہوتے ہیں. اور بلیک منی کیا ہوتی ہے؟ بلیک منی میرا مطلب ہے کوئی طائفہ لے کے دبئی گیا اور وہاں پہ اس کو کمائی کر کے لایا، وہ بلیک منی ہے، وہ نہیں ہے. یہ شیخ رشید کی ڈیفینیشن ویسے جو میں نے ابھی بولی، یہ بلیک منی نہیں ہے. بلیک منی یہ آپ نے ٹیکس چرایا، اس سے ٹیکس پورا نہیں دیا. 1.5 کروڑ کا پلاٹ ہے، ایف بی آر کی ویلیویشن جو ہے اس کی 60 لاکھ کی، 70 لاکھ کی، 80 لاکھ کی، اتنے پہ آپ نے ٹیکس دے دیا.
جو ٹیکس لگانے کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے جی پورے 1.5 کروڑ کے اوپر ٹیکس لیں. اور اگلی بات میں آپ کو اپنی ذاتی تعصب بتا دیتا ہوں. آپ اگر 1.5 کروڑ کے اوپر ٹیکس لیں گے تو جتنی ٹیکس کی بریکٹ آپ بڑھا چکے ہوئے ہیں, اس کے بعد ریئل اسٹیٹ کے اندر ایک شریف انویسٹمنٹ تو گئی بھاڑ میں, ایک شریف آدمی کے لیے اپنی ضرورت کا گھر خریدنا بھی آپ ناممکن بنا دیں گے نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ 1.5 کروڑ کا آپ نے پلاٹ لیا, ویسے آج کل 1.5 کروڑ کا کیا ملتا ہے, لیکن آپ نے ایک پلاٹ لیا ہے, اور اگر آپ اس کے ایکچول کے اوپر دینے کی کوشش کریں گے نا تو تقریباً 30 لاکھ روپے ٹیکس پڑ جائے گا اس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو میرا مطلب 30-35 لاکھ ٹیکس پڑ جائے گا. وہ کیڑا ٹرانزیکشن کرے گا 30-35 لاکھ دے کے؟ یہ میرا اپنا ہو سکتا ہے, لیکن وہ جو مطالبہ کرتے ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کی بات ہے کہ ہیومن ریسورس نہیں ٹکتا, ہیومن ریسورس کو ٹکانے کے اپنے پاس رکھنے کے 2 ہی طریقے دنیا نے دیے آج تک. ایک تو آپ ان کو انسینٹیو اتنے دیجئے, تنخواہ اتنی دیجئے کہ وہ ان کے لیے چھوڑ کے جانا جو ہے وہ مناسب نہ رہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کا آلٹرنیٹو لائن میں رکھیے کہ یہ اگر چلا بھی جائے, کل کو یہ دکان پہ نہیں آتا تو آپ کی دکان جو ہے وہ کاروبار ڈسٹرب نہ ہو. تو اس کے لیے لائن اپ رکھا کریں. انٹرنشپ جو ہے ایک آدھ بندے کی, ایک بندہ کام کر رہا ہے تو 2 کی انٹرنشپ جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے. جا تو کہا پاپا تیکی کام سکھانا کرنا یار, کام سیکھنا یار. ٹھیک ہے, یہ کہہ کے دیکھیں نا, یہ ورک شاپوں کے اوپر جو بچے ڈالے جاتے ہیں ان کو انیشلی کیا ملتا ہے؟ کھانا اور آنے جانے کا کرایہ. یہ جتنے بھی چھوٹے کام سیکھنے کے لیے کوئی ہوٹل میں, کوئی ورک شاپ میں, کوئی کسی دفتر میں لگتا ہے تو اسے میکسیمم کیا ملتا ہے؟ وہاں پہ کھانا جتنی وہ ڈیوٹی عارض کر رہا ہے, اور آنے جانے کا کرایہ. ٹھیک ہے, تو دونوں آپ کے سوالوں کا میں نے جواب دے دیا. میری کوشش ہے, خواہش ہے کہ ایک تیسرا سوال بھی میں لے لوں. السلام علیکم, رضی صاحب ندیم بات کر رہا ہوں تاشکند سے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ پچھلے سوال کا جواب دینے کا. آپ کے سجیشن پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو کام ہاتھ میں ہے اس کو پہلے پروفیٹیبل کر لیا جائے, اس کے بعد کسی اور چیز میں جایا جائے, یا ایٹ لیسٹ اس کو نیوٹرل کر لیا جائے, نفع نقصان ایکولائز کر لیا جائے تاکہ جو ہے بہتری کی طرف جا سکے. آج میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جو میرے خیال میں نیشنل انٹرسٹ میں ہے. جہاں تک میری ناقص علم کا تعلق ہے, مجھے شاید یاد پڑتا ہے کہ کچھ ایسا قانون موجود ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آفیسر یا ملازم وہ ڈیول نیشنل نہیں ہو سکتا. نہ صرف وہ بلکہ اس کے فیملی کے کوئی بھی ممبر جو ہے وہ ڈیول نیشنل نہیں ہو سکتا. اس کو ڈیول نیشنلٹی چھوڑنی پڑتی ہے, یا اس کو مملکت خدا داد کا جو ہے وہ وفادار ہو کے رہنا پڑتا ہے, اور اس کو باہر جانے کی سفر پہ ممانعت ہوتی ہے, چاہے جائے کہ وہ جو ہے ریٹائر ہو جائے یا اس کے بعد ایک اسپیسیفک لمٹ تک. لیکن آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر چھوٹا بڑا ریگارڈ لیس کہ وہ کس محکمے سے تعلق رکھتا ہے, آفیسر ہو یا ملازم ہو, اس کی فیملی جو ہے وہ ڈیول نیشنل ہے یا وہ خود ڈیول نیشنل ہے, وہ فریکوینٹلی باہر آتا جاتا ہے اور وہ نیشنلٹی بھی ہولڈرز ہیں. کیا ایسی صورت میں کوئی ایسا ہمارے ملک میں جیدار آفیسر یا جو کوئی ٹاپ پہ نہیں آ سکتا, یا کوئی ایسے لوگ نہیں آ سکتے کہ جو صرف اور صرف اس ملک کے وفادار ہو کے یا اس ملک کے اس عہد کی پاسداری کر سکے؟ میرے خیال میں آج اگر اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے تو 90% میرے خیال میں گورنمنٹ کے جتنے بھی ملازمین ہیں وہ سارے کے سارے گھر چلے جائیں گے. تو کوئی تو خدارہ اس ملک کے ساتھ رہ جائے. دیکھیے یہ قانون کے اندر موجود ہے, لیکن ایگزپشنز پیدا کی جاتی ہیں, پیدا کی جاتی ہیں, اور ایگزمپشنز کے نتیجے کے اندر پھر ہوتا ہے. ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر پاکستان کے جو سیکرٹری خارجہ تھے, میں دوبارہ دہرا رہا ہوں, سیکرٹری خارجہ جو تھے انہوں نے ایک نیپالی خاتون سے شادی کر لی تھی. ٹھیک ہے, اور وہ سیکرٹری خارجہ رہے. وہ جب وہاں پہ اپوائنٹڈ تھے انہوں نے شادی کر لی ان سے, اور وہ پھر اس کے بعد پاکستان کے سیکرٹری خارجہ لگے. ان کی وائف دوسرے ملک کی شہری تھی. اس وقت ایگزمپشن کریٹ کی تھی ضیاء الحق صاحب نے. وہ ایگزمپشن پھر پریسیڈنٹ بن گئی, مثال بن گئی. اب اس ایگزمپشن کو پیش نظر رکھ کے اب سرکاری ملازم کی اگر ڈوول نیشنلٹی نہیں بھی ہے لیکن اس کی فیملی کی ہے تو اس کو گوارا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی پچھلے دنوں اس حکومت نے آگے بڑا زور مارا کہ کم از کم ہم سرکاری ملازمین سے یہی پوچھ لیں کہ پائنا آپ کے پاس کوئی ڈوول نیشنلٹی ہے.
ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب ریٹائر ہوئے ہیں بڑے فین فیئر کے ساتھ، عمران خان کے بہت بڑے عاشقین میں ان کا شمار ہوتا تھا، انجوائے کی انہوں نے پوری جاب کے دوران، وہ یہ کہتے رہے کہ میں تو جاگیردار ہوں، لیکن جب تک وہ ریٹائر ہوئے ہیں فروری 2023 میں جب ریٹائر ہوئے ہیں تو ان کی فیملی پہلے ہی باہر کی نیشنلٹی لے چکی ہوئی تھی. اب ان کی نیشنلٹی ایک صرف فارمیلٹی ہوگی، وہ وہاں پہ جائیں گے 2 ڈھائی 3 سال کے بعد اپلائی کریں گے، ان کو پاسپورٹ مل جائے گا. نہ بھی پاسپورٹ ملے تو اپنی فیملی کی وجہ سے ان کو وہاں کی پرماننٹ ریزیڈنس مل جائے گی. بالکل آپ کا کہنا ہے کہ میجورٹی جو ہوں گے لوگ یہاں سے فارغ ہو کے سرکار کے گھر چلے جائیں گے، تو سارا کام بھی تو چلانا، سرکار بھی تو چلانی ہے. اتنی بڑی کھڑی کی ہوئی ہے، 600-700 ارب روپیہ سال کا ہم ان پہ خرچ کرتے ہیں کچھ نہ کرنے کے لیے، تو ان کو بھی تو چلانا ہے نا. تو ہم تو یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ لوگ گھروں کو چلے جائیں. آگے کیپیسٹی کوئی نہیں ہے کہ اتنے افسر کریٹ کر سکیں، اور کوئی ہمارے ہاں ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ہوئی نہیں ہے کہ یہ ایک کام کے لیے اگر ہم نے 10 بندے رکھے ہوئے ہیں تو یہ کام ایک بندے سے بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی ہم نے اس طرح کا کوئی سٹڈی کروائی ہی نہیں کبھی. اور الحمدللہ سول سے زیادہ یہ آرم فورسز کے اندر ہے. ہمارے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں ایم اے نیازی صاحب. وہ ایم اے نیازی صاحب جو تھے انہوں نے ایک دفعہ ایک کالم لکھ دیا تھا، اور ان کے کزن وزن ہیں ماشاءاللہ، تو جرنیل بن کے ریٹائر بھی ہو گئے. تو ان سے میں اس وقت ان کا سبارڈینیٹ، ایک ہمبل قسم کا سبارڈینیٹ ہوتا تھا. تو انہوں نے ایک کالم لکھ دیا اس کے اوپر کہ جناب یہ فوج کے اندر یہ جو یہ شعبے انہوں نے کام کیے، انہیں تو بغیر ہی فوج چل سکتی ہے. اگلے انٹرویو کرنا آ گئے سر، حالانکہ بھائی صاحب اس وقت ایڈیٹر ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. جب ہم رپورٹنگ کیا کرتے تھے، ہم فٹ سولجر تھے تو وہ جرنیل ہوتے تھے، ایسا کار، ٹھیک ہو گئے. تو وہ انٹرویو کرنے پہنچ گئے تھے. ان کا ظاہر طلب تو نہیں کر سکتے تھے، طلب تو میرے جیسے 2 ٹکے کے رپورٹر کو کیا جا سکتا تھا، تو کر لیا کرتے تھے. ان کو ویسے سمجھانے پہنچ گئے تھے کہ دیکھو نہ کریا کرو، تہاڈی مہربانی، ورنہ پھر ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا. تو وہ پھر باز آ گئے تھے. لیکن ایک عام بندہ جو ہے وہ آبزرویشن کی بنیاد کے اوپر، محض اسٹڈی کی بنیاد کے اوپر یہ سجیسٹ کر سکتا ہے. تو جب آپ ایک پروفیشنل کنسلٹنٹ ماہر لے کے آئیں گے، وہ تو آپ کو اچی بچی بتا دے گا نا کہ کمپیوٹر کے آنے کے بعد یہ اتنے ہزار یا اتنے لاکھ جو سٹینوز ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. صاحب ٹائپنگ سیکھیں، اپنا کام خود کیا کریں. یہ ڈکٹیشن بس اب کافی ہو گیا نا یار، دنیا ڈکٹیشن سے آگے گزر گئی. یہاں پہ جناب آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں خود بخود نوٹ اور لکھے جا رہے ہیں، اور آپ نے اس کے لیے اپنے سیکشن آفیسر سے لے کے ڈپٹی سیکرٹری تک اور ایڈیشنل سیکرٹری تک رکھے ہوئے ہیں صرف وہ لکھنے کے لیے، ڈرافٹنگ کے لیے. خدا کا خوف کریں. ڈرافٹنگ ہوتی ہے بہت بڑے بڑے انٹر اسٹیٹ ایگریمنٹس کے اندر، اور وہاں پہ دیکھنا ہوتا ہے اپنے قوم کا مفاد. وہاں پہ تو آپ منہ پڑنے پڑے ہوتے ہیں. کسی زمانے میں ہمارے پاس بڑے اچھے آفیسر ہوتے تھے، اقوام متحدہ کی کارروائی ہم چلایا کرتے تھے یار، آپ کو کیا بتائیں. لیکن بہرحال اب نہیں ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈوئل نیشنلٹی نہیں ہونی چاہیے. انڈیا میں نہیں ہے، ہر اس ملک میں نہیں، امریکہ میں نہیں ہے یار، ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو اوپر قبضہ بزنس میں، صحافت میں، بیوروکریسی کا تو آپ نے نام لے لیا نا، اور ایون فوج میں جو اوپر طبقات قابض ہیں نا، وہ ان کا مفاد میں نہیں ہے کہ یہ قانون کا اطلاق ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے دادا پوتا شو میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.